Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I will be going to discuss the topic of views in SQL. Before moving forward, let's just discuss the definition of view. View in SQL terminology is a single table that is derived from other tables. इसका मतलब ये है कि व्यू भी जैसे नॉर्मली वी हैव टेबल्स तो वो भी एक टेबल की तरह होता है बट द मेजर डिफरेंस इज़ के जो डेफिनेशन है ऑफ व्यू इट इज़ स्टोर्ड इन द डेटाबेस जबकि जो हमारे पास प्रीवियसली जो रिलेशंस थे दे वर कॉल्ड स्टोर्ड रिलेशंस व्हिच मींस दे आर इन स्टोर्ड इन डेटाबेसेस जबकि व्यू जो है उसका डाटा आपकी डेटाबेस में सेव नहीं होता इंस्टेड उसकी सिर्फ डेफिनेशन आपके जो है वो डेटाबेस में सेव होती है अब ऐसे टेबल्स जो कि आपकी डेटाबेस में सेव हो रहे हैं उनको हम बेस टेबल्स कहते हैं और जो टेबल्स हमारे पास डेटाबेस में सेव नहीं होते और उनकी सिर्फ डेफिनेशन सेव होती है उनको हम वर्चुअल टेबल कहते हैं तो अब बात यह है कि व्यूज़ की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है व्यूज़ एक्चुअली में अब अगर आपने कोई क्यूरी की है जो कि 2 या 3 टेबल्स को ज्वाइन करके इस्तेमाल हो रही है और वो क्यूरी आपने ओवरनाइट एंड मिलियंस ऑफ टाइम रिपीटेडली आपने जो है वो करनी है तो अगर आप उसका एक सर्टेन टेबल बना देंगे जो कि सारे टेबल्स का ज्वाइन करके डाटा कलेक्ट करके एक सिंगल टेबल में रख लेगा उस टेबल को क्यूरी करना आपके लिए ज़्यादा आसान है बनस्बत इसके कि आप फॉर एवरी क्यूरी आप हर टेबल से दोबारा ज्वाइन करें तीनों चारों टेबल से और फिर उसके बाद एक सर्टेन आउटपुट जो है वो जनरेट करें अब हम यहाँ पे व्यू का सिंटेक्स देखेंगे इसमें हमारे पास क्रिएट व्यू जैसे नॉर्मली हम टेबल्स बनाते हैं हम यहाँ पे क्रिएट लिखेंगे व्यू मेंशन करेंगे और जो व्यू बनाना है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे इधर हमारे पास व्यू की डेफिनेशन आएगी ये वो डेफिनेशन है जहाँ पे आप अपनी क्यूरी टाइप करेंगे जिस क्यूरी को यूज़ करते हुए आप पेरेंट रिलेशंस से डाटा जो है वो फेच करेंगे स्कीमा मैं इस टाइम पे फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल के लिए यूज़ करना चाह रही हूँ वो सेम है जो कुलमन की बुक में है विद और टेबल है हमारे पास मूवीज़ का जिसमें हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स हैं इसमें कुछ डमी डाटा जो है वो मैंने पॉपुलेट किया है जिसमें स्टूडियो हमारे पास 2 हैं एक पैरामाउंट है एक बी स्टूडियो है अब पैरामाउंट स्टूडियो की हमारे पास 2 टपल्स हैं जबकि हमारे पास बी स्टूडियो नेम की एक ही टपल है करना मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा व्यू बनाऊँ क्योंकि मे बी जो पैरामाउंट मूवीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हूँ तो मैं सिर्फ उसके ऊपर क्यूरी यूज़र ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक टेबल बनाऊँ जिसमें टाइटल और ईयर मौजूद हो जो कि सिर्फ स्टूडियो नेम जो वो वाली मूवीज़ का हो जो कि पैरामाउंट से बिलोंग करती हूँ इसके लिए मैं एक व्यू बनाना चाह रही हूँ अब क्रिएट व्यू जो सिंटेक्स है वो ये होगा और जो मूवी का नाम जो व्यू का नाम है वो पैरामाउंट मूवीज़ है और जो व्यू की डेफिनेशन है वो ये मेंशन्ड है अब यहाँ पे सिलेक्ट टाइटल एंड ईयर फॉर मूवीज़ एक सिंपल क्यूरी है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और क्लॉज क्या लगी हुई है कि स्टूडियो नेम हमारे पास पैरामाउंट का जो है वो हो अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके बाद हमारे पास ये रिलेशन जनरेट होगा जिसमें हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं टाइटल ईयर और उसके अंदर टपल्स वो हैं जो कि इस क्लॉज के हवाले से हैं कि इनका जो स्टूडियो नेम है वो पैरामाउंट होगा अब अगर सेम उसको जो व्यू आपने क्रिएट किया वो उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो सिंपल सिंटेक्स है ड्रॉप व्यू और आपका व्यू का नाम यहाँ पे मेंशन होगा अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये व्यू डिलीट करती हूँ तो इससे जो पेरेंट टेबल है उसके ऊपर क्या असरात होंगे क्या उसका डाटा भी डिलीट हो जाएगा नहीं उसका डाटा जो है वो डिलीट नहीं होगा और सिर्फ ये जो है वो नॉट इन यूज चला जाएगा एक और एग्जांपल देखते हैं अब जो डेटाबेस है वो मैं चेंज करने लगी हूँ डेटाबेस का नाम कंपनी है और ये हमने जो है वो अल मसरी की बुक से जो है वो लिया है स्कीमा जो है वो हमारे पास स्कीमा में 6 टेबल्स हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लोकेशंस प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन और डिपेंडेंट एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि किसी भी एम्प्लॉय से बिलोंग करती है इसमें एसएसएन उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है और सुपर एसएसएन जो है उसके सुपरवाइजर का सोशल सिक्योरिटी नंबर है यानी कि एक एम्प्लॉय का कोई मैनेजर है उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इस टेबल में मौजूद है डी नंबर से मुराद हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है जहाँ पे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है डिपार्टमेंट में हमारे पास उसका नाम उसका नंबर उसके मैनेजर
کا سوشل سیکیورٹی نمبر اور مینیجر نے کب سے وہاں پہ کام سٹارٹ کرنا شروع کیا ہے وہ مینشنڈ ہے. ڈپارٹمنٹ لوکیشن میں ہمارے پاس اس ڈپارٹمنٹ کا نمبر اور وہ کس لوکیشن سے بلانگ کرتا ہے وہ موجود ہے. پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس پروجیکٹ کا نام، اس کا نمبر، اس کی لوکیشن اور وہ کس ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ مینشنڈ ہے. ورکس آن کے اندر ہمارے پاس امپلائی کا سوشل سیکیورٹی نمبر ہے اور پروجیکٹ کا نمبر ہے اور کتنے گھنٹے ایک امپلائی نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے وہ ہے. پھر ہمارے پاس ڈپینڈنٹ ہے. ڈپینڈنٹ میں ہمارے پاس امپلائی کے ڈپینڈنٹس موجود ہیں، یعنی کہ جیسے اس کے والد ہیں، اس کی والدہ ہیں، کہ کون کون سے ایسے افراد ہیں جو کہ اس امپلائی کی انکم کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اس کی انفارمیشن یہاں پہ مینشنڈ ہے. اب اس ڈیٹا بیس میں سے اگر میں کوئی جو ہے وہ ویو بنانا چاہوں، اس کی 2 ایگزامپلس یہاں پہ پٹ کی ہیں. پہلی تو ہمارے پاس ہے ورکس آن کی ایک ویو ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، پروجیکٹ کا نام اور نمبر آف آورس کے ایک امپلائی نے کون سے پروجیکٹ پہ کتنے گھنٹے کام کیا. اگر میں یہ سمپل کیوری اپنی پوری ڈیٹا بیس کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتی ہوں تو صرف اس انفارمیشن کے اوپر مجھے کوئی ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر سے کچھ انفارمیشن چاہیے، تو بجائے اس کے کہ میں ایک پورا علیحدہ سے ان 3 ٹیبلز کو وچ از امپلائی، پروجیکٹ اور ورکس آن، ان تینوں کو بار بار جوائن کر کے کیوری ایگزیکیوٹ کروں، تو میں کیوں نہ ایک ہی ویو بنا لیتی ہوں وچ از ورکس آن، جس کے اندر یہ 4 بیسک انفارمیشن موجود ہیں. اور میں نے اب اپنی جو بھی کیوری ایگزیکیوشن اور کوشچن انالیسز اور کچھ کرنا ہے وہ میں ڈائریکٹلی اسی ویو کے اوپر جو ہے وہ کروں تاکہ اسپیڈ کی جو ہے وہ ایفیشنسی مجھے مل سکے. اسی طرح سے جو دوسری اگزامپل ہے وہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ انفو کی ہے. یہاں پہ ایک جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ورکس آن کے ویو کے اندر تو جو ہمارے ورکس آن کے ویو کی ایٹریبیوٹس ہیں ان کے نام کیا ہونے چاہیے، وہ وہی ہونے چاہیے جو کہ ہم نے یہاں پہ مینشن کیا. اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ اس کا سینٹیکس مینشن ہے، ادھر ویو کا نام ہے اور اسمال بریسز کے اندر ہم نے اپنی ایٹریبیوٹس کا نیا نام بتا دیا. ایک ہے ڈپارٹمنٹ نیم، ایک نمبر آف امپلائیز اور ایک ٹوٹل سیلری. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈپارٹمنٹ نیم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اور امپلائی کے ٹیبل سے ایکسٹریکٹ کریں اور ہم یہ بتا رہے ہیں اس پوری جو بھی رزلٹ کو ہم ڈپارٹمنٹ کے نیم سے گروپ بائی کریں اور کاؤنٹس ڈائریکٹ ہم کریں ٹوٹل نمبر آف امپلائیز اور ایکچولی میں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کتنے امپلائیز ہیں اور ان کی ٹوٹل جو سم ہے وہ سیلری کا وہ کیا ہے. تو ہم نے جو بھی اپنا انالیسس کرنا ہے وہ ہم بیسکلی اس ویو کے اوپر کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بار بار ہر ایک کے لیے علیحدہ کیوری جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں. اب یہ ڈیٹا ہے جو ٹیبلز کے اندر پاپولیٹ ہوا ہوا ہے، اس کو اگر ہم ساتھ آبزرو کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ جو ورکس آن کا ویو بنا ہے وہ کس طرح سے بنا ہے. پچھلے کیوری میں آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے ورکس آن کا ٹیبل یوز کیا تھا اور ہم نے پروجیکٹ کا ٹیبل یوز کیا تھا اور ہم نے امپلائی کا ٹیبل یوز کیا تھا اور ہم نے امپلائی کی جو ایس ایس این ہے اس کو ہم نے ورکس آن کی ایس ایس این سے ایکویٹ کیا تھا اور اس کے پی نمبر کو ہم نے پروجیکٹ کے پی نمبر سے جو ہے وہ ایکویٹ کیا تھا. اگر ہم ان تینوں ٹیبلز کا جوائن لیتے ہیں تو اس کے بعد جو انفارمیشن پروڈیوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں امپلائی کا فرسٹ نیم چاہیے، اس کا لاسٹ نیم چاہیے اور پروجیکٹ کا نام جس پہ وہ کام کرتا رہا ہے اور اس کے نمبر آف آورس کتنے ہیں. ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کا جو ایس ایس این ہے امپلائی ہے، اس کا فرسٹ نیم ہمارے پاس جان ہے اور اس کا لاسٹ نیم سمتھ ہے. اگر میں اس ایس ایس این کو اس ورکس آن کے ٹیبل میں کمبائن کروں تو یہ 2 ٹپلز پروڈیوس ہوتی ہیں. اس 2 ٹپلز کے اگینسٹ پروجیکٹ 1 ہے اور پروجیکٹ 2 ہے جس میں نمبر آف آورس جس نے کام کیا وہ 32.5 اور 7.5 ہے. اب یہ پروجیکٹ کا نام کیا ہے؟ پروجیکٹ نمبر 1 کا نام ہے اس ٹیبل سے دیکھوں گی وچ از پروڈکٹ ایس اور پروجیکٹ 2 کا جو نام ہے وہ ہے پروڈکٹ وائی. تو یہ 2 ٹپلز ہمارے پاس پروڈیوس ہو گئی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس جو اگلا امپلائی ہے وہ جو فرینکلن وانگ ہے، فرینکلن وانگ کا ایس ایس این ہم ورکس آن کے ٹیبل میں دیکھیں گے، وہ ہمارے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اس کی ٹپلز. تو جتنی اس کی ٹپلز اور جتنے اس کے پروجیکٹ کے نمبرز ہیں وہ ہم یہاں سے میپ کریں گے اور یہاں پہ ٹپلز پروڈیوس ہوتی جائیں گی. تو یہ کچھ چنک آف ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر میں نے مینشن کیا ہے.
اب ہم نے پیچھے اب تک یہی دیکھا ہے کہ ویوز کو ہم کریٹ کیسے کرتے ہیں، اس کا جو سینٹیکس ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا ویو جو ہے وہ کیوری بھی ہو سکتے ہیں؟ تو آنسر از یس، کیونکہ ویوز بھی نارمل ٹیبلز کی طرح جو ہے وہ ان کی ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. تو اگر میں چاہتی ہوں جیسے ورکس آن کا بھی ہم نے بنایا ہے، اس کے اوپر میں کیوری کروں تو مجھے وہ سارے امپلائیز بس مل جائے جو کہ پروڈکٹ ایکس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اس کو سمپلی میں ایسے ہی لکھوں گی جیسے ہم نارمل کیوریز لکھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں پہ ریلیشن کا نام ہے وہاں پہ میرے پاس ویو کا نام آ جائے گا. اب ایکچولی میں جو بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دا سین یہ ہے کہ جو ورکس آن کے جب اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے تو ڈی بی ایم ایس کیا کرے گا کہ ورکس آن کی جگہ سمپلی جس کیوری سے وہ ویو بنا ہے وہ ریپلیس کر دے گا. تو یہاں پہ اس ریلیشن کی جگہ وہ ویو ڈیفینیشن ہم نے لکھ دی ہے جو کہ ہم نے یوز کی تھی ورکس آن کے ریلیشن کو بنانے کے لیے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے جو یہ ہے کہ ہم ویو کو کیوری تو کر سکتے ہیں، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ ہمیں آنسر بھی دے دے گا. لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح کی کیوری جس کی وجہ سے اس کے بیس ٹیبلز میں چینج آ جائے. جیسے میں کہوں کہ میں ایک نئی ٹپل انسرٹ کرنا چاہتی ہوں جو کہ ایک نئی لیٹ سے مووی ہے جو کہ پیراماؤنٹ اسٹوڈیو نے ہی بنائی ہے، تو میں وہ چینج کرنا چاہتی ہوں. تو اب ڈی بی ایم ایس اس کو کیسے مینج کرے گا؟ وہ کیا اس کے بیس ٹیبلز میں جا کے چینج کر دے گا، اور جو ایٹریبیوٹس اگر ویو کی ڈیفینیشن میں موجود نہیں ہے، جیسے ہم نے صرف ٹائٹل اور یہ یوز کیا تھا، تو اگر اس کے بدلے میں جو اس کا پروڈیوسر نمبر جو ہے وہ ہم نے اس پہ کیا جائے گا؟ یا اسی طرح سے اگر میں ٹپل پیراماؤنٹ مووی سے ڈیلیٹ کرتی ہوں تو کیا اس کے بیس ٹیبلز میں بھی جا کے چینج ہوگا؟ تو یہ کچھ اس طرح کے کویشچنز ہیں جو کہ تھوڑے امبیگوس سے ہیں کہ ویوز کے اوپر اس کا کیا کیا ہو سکتا ہے. جیسے اگر آپ کا ویو جوائن سے بنا ہوا ہے تو 10 ٹیبل کے جوائن سے بنا ہوا ہے اور اس میں 10 ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن 10 ٹوٹل ٹیبلز میں 50 ایٹریبیوٹس تھیں، تو باقی کی 40 کا کیا ہوگا؟ ان کے اندر کیا ڈیٹا جا رہا ہوگا؟ تو یہ ویوز کے حوالے سے ایک ایشو ہے ہمارے پاس کہ کیا ہمیں ویوز کو جو ہے وہ اپڈیٹیبل رکھنا ہوتا ہے کہ نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اس طرح کے سوالوں کے آنسرز ہم نہیں دے سکتے. یا تو ہم کچھ رولز ڈیفائن کر دیتے ہیں جو کہ اگر وہ اسپیسیفک رولز کے اوپر ہمارا ویو کی ڈیفینیشن اتر رہی ہے تو ہم اس کو اپڈیٹیبل ویو کہیں گے، اگر وہ نہیں اتری تو ہم کہیں گے کہ وہ اپڈیٹیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ویوز کی جو اپڈیشن ہے، یعنی کہ اپڈیٹیبل ویوز بہت لمیٹڈ نمبر میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو کیوریز نے بیس ٹیبل میں ٹرانسلیٹ ہونا ہوتا ہے. تو بیس ٹیبلز میں ٹرانسلیٹ وہ مکمل طور پہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس نے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم خود چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ٹریگرز یوز کر کے بھی کچھ کام کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیبل کی اپڈیٹ سے کہاں کیا کیا ڈیٹا جانا چاہیے، تو ہم ٹریگر لگا دیں کہ جیسے ہی آپ کا ویو اپڈیٹ ہوتا ہے تو بجائے یہ کہ ویو کے ٹیبل میں کوئی اپڈیٹ کرنے کے وہ پیچھے فلاں فلاں بیس ٹیبل میں جا کے جو ہے وہ اپڈیٹ کر دے. کچھ رولز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایسے کون سے اصول ہیں جو کہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ویو جو ہے وہ اپڈیٹیبل ہے کہ نہیں. یعنی اگر آپ نے کوئی ویو جنریٹ کیا اور اگر وہ ان چاروں رولز کو فالو کر رہا ہے تو وہ ویو جو ہے وہ اپڈیٹ ہو سکتا ہے، یعنی اس کی کیوری جو ہے بیس ٹیبل میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں فالو کر رہا تو اس کی جو بھی آپ انزرشن اپڈیٹ اور ڈیلیٹ ویو کے اوپر کریں گے وہ پیچھے بیس ٹیبل کے اوپر ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی. جس میں سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ جب بھی ویو بنائیں آپ سمپل سلیکٹ کے ساتھ بنائیں گے، آپ سلیکٹ ڈسٹنکٹ کے ساتھ نہیں بنائیں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ جو ہے وہ ویو بنا رہے ہیں تو اس کی ویئر کی کلاس کے اندر جو ریلیشن ہے وہ سب کیوری کے اندر یوز نہیں ہو رہا ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ آر ہے اس کی صرف ایک ہی اکرنس ہے اور کوئی دوسرا ریلیشن آپ کی فرام کی کلاس کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی دوسرا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ ریلیشن جو کہ یعنی کہ جیسے آپ جوائن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو similarly the list in the select clause must include enough attributes that for every tuple inserted into the view we can fill the other attributes out with null values or the proper default. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ایٹریبیوٹس اس کے اندر مینشن کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس 10 ایٹریبیوٹس تھیں اور آپ نے 3 یوز کی ہیں ویو بنانے کے لیے، تو جو باقی 7 میں اگر آپ اپنے ویو کے اندر کوئی انسرٹ کرتے ہیں
تو 7 کے اندر کیا جائے گا ایٹریبیوٹ کے اندر، تو وہ 7 ایٹریبیوٹ یا تو نالیبل ہونی چاہیے یا ان کا کوئی ڈیفالٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرنا چاہیے، تاکہ اگر آپ پیرنٹ اس کے اندر ویو میں کوئی انزرشن کرتے ہیں تو وہ آپ کے بیس ٹیبل کے اندر ایزیلی ٹرانسلیٹ ہو سکے۔ یہاں پہ وہی رولز ہم دوبارہ دیکھنے لگے ہیں جو کہ تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ اس میں سے پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر کوئی ویو سنگل ریلیشن کو یوز کر کے بنا ہوا ہے تو وہ اپڈیٹیبل ہے، پرووائڈیڈ کہ اس کے اندر آپ کی پرائمری کی ایٹریبیوٹس موجود ہوں اور وہ ساری ایٹریبیوٹس موجود ہوں جو کہ ناٹ نلیبل ہیں، کیونکہ اگر آپ اس میں وہ ناٹ نل ایٹریبیوٹس نہیں ڈالیں گے تو جب آپ ویو کے اندر کچھ انسرٹ کریں گے اور جب وہ بیس ریلیشن میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو ناٹ نل ایٹریبیوٹ اگر بیس ریلیشن میں موجود ہے تو ڈی بی ایم ایس فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا ڈیفالٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا اور ویلیو بھی اس کے اندر نل جو ہے وہ نہیں جا سکتی، تو اب کویشچن مارک ہے کہ وہاں پہ کیا ہو۔ دوسری بات وہی کہ اگر آپ کا ویو جو ہے وہ ملٹیپل ٹیبلز کو یوز کر کے ڈیفائن کیا گیا ہے تو وہ جنرلی اپڈیٹیبل نہیں ہوتا۔ سملرلی اگر آپ کا ویوز جو ہے چاہے ایک سنگل ریلیشن کے اوپر ہی گروپنگ یا ایگریگیٹ فنکشنز کے تھرو ڈیفائن ہوا وہ تو وہ تب بھی اپڈیٹیبل نہیں رہتا، کیونکہ جو گروپنگ اور ایگریگیشن ہے وہ آپ کو ٹیبل کی سمری دے رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ سمری میں کوئی اپڈیٹ انسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس اس کو بیس ریلیشن میں کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرے گا یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اب پیچھے ہم نے جتنی ڈسکشن کیا اس کو ہم اگزامپل کے ساتھ بیک کرتے ہیں۔ ہم سیم اسکیما اور سیم ویو کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اگر میں نے اس ویو کے اندر میں کوئی ٹپل انسرٹ کرنا چاہتی ہوں، لیٹس سے میں اسٹار ٹریک 1979 کی مووی جو ہے وہ اس ویو میں انسرٹ کرتی ہوں۔ اب کیا ہوگا، کیا یہ جو مووی ہے وہ میرے بیس ریلیشن کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے گی، اور بیس ریلیشن میرا موویز ہے، تو بیس ریلیشن میں اگر اسٹار ٹریک 1979 چلا جاتا ہے تو لینتھ اور زانرو، اسٹوڈیو نیم اور پروڈیوسر نمبر کے اندر کیا آ جائے گا، یہ ساری نلیبل ایٹریبیوٹس ہیں تو یہاں پہ نل چلا جائے گا۔ لیکن اب یہ کیا ہے، مووی تو ہمیں پتا تھا کہ یہ پیراماؤنٹ کی ہے، تو اسٹوڈیو نیم میں سٹل ہمارے پاس نل ہی گیا کیونکہ ہم نے یہاں مینشن نہیں کیا ہوا تھا۔ اب اس کانسیکوینس کے اگینسٹ جب میں پیراماؤنٹ موویز میں سلیکٹ کی کلاز لگاؤں گی تو میرے پاس یہ والی جو ٹپل جو میں نے انسرٹ کی ہے وہ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ پیراماؤنٹ موویز کا پارٹ نہیں ہے، کیونکہ پیراماؤنٹ موویز کا ویو صرف اسی کیوری سے بنتا ہے جس میں اسٹوڈیو نیم پیراماؤنٹ ہو، اور اس انسرشن کے بعد ہمارے پاس اس ٹپل کا جو اسٹوڈیو نیم ہے وہ نل تھا، تو اب یہ ٹپل انسرٹ تو بے شک ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگا کہ پیراماؤنٹ موویز کے ویو کو کیوری کرنے سے وہ ٹپل جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوگی۔ ہم نے ابھی پھر ایسا ویو میں انسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک اپڈیٹیبل ویو تھا، اس لیے ہم نے جب اس میں انسرٹ کی تو ہمارے بیس ریلیشن میں جو ہے وہ اسٹار ٹریک 1979 کی مووی جو ہے وہ انسرٹ ہو گئی۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر ہمارا ویو اپڈیٹیبل نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے وہ چاروں رولز کو فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، کمپنیز کا جو ڈیٹا بیس ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا اسی کے ورکس آن ویو کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے چاروں رولز میں سے جو ایک رول ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا، جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ نو ادر ریلیشن شوڈ بی انوالوڈ ان دا فرام کلاس۔ ہمارے پاس یہاں پہ 3 ریلیشنز انوالوڈ ہیں، تو اس حساب سے یہ جو ہمارا ویو ہے وہ اپڈیٹیبل نہیں رہتا۔ لیکن اسٹل اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر میں ورکس آن کے اندر انسرٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ کنزا فاطمہ جو امپلائی کا نام ہے، اس کا پروجیکٹ زونگ ہے اور اس نے اس کے اوپر 20 آورس کام کیا ہے، تو اب اگر ان چاروں ویلیوز کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہو امپلائی کے ٹیبل میں، پروجیکٹ کے ٹیبل میں اور ورکس آن کے ٹیبل میں، تو پھر یہ ڈی بی ایم ایس کس طرح سے فیصلہ کرے گا کہ کنزا فاطمہ کو امپلائی کے ٹیبل میں بھیجنا ہے تو ان کی جو باقی ویلیوز ہیں وچ از ایس ایس این وہ پرائمری کی کے بغیر کیسے جائے گا۔ اسی طرح سے پروجیکٹ زونگ ہے، اس کا نمبر کیا ہے اور نمبر آف آورس 20 کس کے اگینسٹ لکھنے ہیں، ان ساری باتوں کا فیصلہ ڈی بی ایم ایس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ویو ہے ورکس آن کا یہ اپڈیٹیبل نہیں ہے۔ سملرلی اگر ہمارے پاس اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ ویو اپڈیٹیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ویو میں سے کوئی ٹپل ڈیلیٹ کرتی ہوں تو وہ میرے بیس ریلیشن میں سے بھی ڈیلیٹ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے پاس اس بات کا ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ پیراماؤنٹ موویز اپڈیٹیبل ویو ہے کیونکہ وہ ہمارے رولز کو فالو کر رہا تھا۔
تو اگر میں اس میں سے کوئی ٹپلز ایسے ڈیلیٹ کرتی ہوں جن کے ٹائٹل میں ٹریک آتا ہو، تو اب اس کی جو ایکچوئل ٹرانسلیشن جو ہے وہ موویز کے ٹیبل کے اوپر بھی جا کے ہوگی، جس میں وہ ساری ٹپلز جو ہیں وہ اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی جن کے ٹائٹل میں ٹریک آتا ہو، اور پلس جو ساتھ ایک اینڈ کی کلاس اپینڈ ہوگی وہ ہے کہ اس کا اسٹوڈیو نیم پیراماؤنٹ ہو، کیونکہ ہم نے جو کیوری لکھی تھی وہ ہم نے پیراماؤنٹ موویز سے ڈیلیٹ کرنے کی لکھی تھی، اور یہ جو ویو ہے یہ اسی کلاس کے ساتھ بنا تھا کہ جس میں اسٹوڈیو نیم پیراماؤنٹ ہے۔ سیم اپلائز فار اپڈیٹنگ این اپڈیٹیبل ویو، جس میں اگر میں پیراماؤنٹ موویز کے جو ویو ہے اس کو میں اس کی کوئی ایٹریبیوٹ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جیسے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹائٹل اگر ایکس ہے تو اس کا ایئر جو ہے وہ 1979 سیٹ کر دے، تو جس کی ایکچوئل ٹرانسلیشن اسی پیٹرن کے اوپر ہوگی، جس میں ہمارے پاس جو بیس ریلیشن بھی اپڈیٹ ہوگا، اور ساتھ جو اینڈ کی کلاس جو ویئر میں چلی جائے گی کہ اسٹوڈیو نیم پیراماؤنٹ ہو اور ٹائٹل جو ہے وہ ایکس مووی کا ہمارے پاس ہو، اور اس کا ایئر جو ہے وہ 1979 سیٹ ہو جائے۔ ہم نے انسرشن دیکھ لیا اور ہم نے ڈیلیشن دیکھ لی ہے، لیکن اب اپڈیٹیبل ویوز کے ساتھ پر اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ویو اپڈیٹیبل نہیں ہے تو اس کے اوپر اپڈیٹ کے کیا ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی بی ایم ایس کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اس کو اپڈیٹیبل نہیں بنانا۔ ہم اسی اگزامپل کو کنٹینیو کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ورکس آن کا ریلیشن تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس اپڈیٹیبل ویو نہیں ہے۔ اب ایشو دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کیوری یہ رن کرنا چاہتی ہوں جس میں میں ورکس آن کے ویو کو اپڈیٹ کرتی ہوں، جس میں کہتی ہوں کہ جو پروجیکٹ کا نیم ہے وہ پروڈکٹ وائی سیٹ کر دے، لاسٹ نیم اسمتھ کر دے۔ یہ تب کرے جب کہ ویئر کی کلاس میں جو ہمارے پاس امپلائی ہے وہ جان اسمتھ ہے، اور اس کا پروجیکٹ کا نام جو ہے وہ پروڈکٹ ایکس تھا، تو اب وہ ہم نے چینج کر کے وائی کر دینا ہے، یعنی اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ جان اسمتھ جو ہے وہ پروڈکٹ ایکس کے بدلے میں پروڈکٹ وائی کے اوپر کام کرتا تھا۔ اب ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ہماری اس کیوری کو دو طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، اس کے پاس ایکچولی میں دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن ہمارے پاس پاسبلٹی 1 ہے جس میں وہ ویو کو اپڈیٹ کرے، لیکن اب کیا کرے کہ کس طریقے سے کرے، جو کہ ایکچوئل طریقہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ پہلے وہ یہ دیکھے کہ پروڈکٹ نمبر لے پروجیکٹ کے ٹیبل میں سے جہاں پہ پروڈکٹ وائی جو ہے وہ ہو، یعنی کہ پروڈکٹ وائی کا ایکچوئل نمبر پک کرے، اور پروجیکٹ نمبر جو ہے وہ ایکچولی وہی سیٹ کرے، کیونکہ ہم پروڈکٹ وائی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو جو پروجیکٹ کا نمبر ہے وہ پروڈکٹ وائی کا ہی اسائن ہونا چاہیے، اور جو ہمارے پاس اس کا امپلائی کا سوشل سیکیورٹی نمبر ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ امپلائی کے ٹیبل میں سے جان اسمتھ کا ہو، یعنی کہ جان اسمتھ کا جو ایس ایس این ہوگا وہی ای ایس ایس این ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سملرلی جو ہمارے پاس پروجیکٹ کا نمبر ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ایکس کا ہونا چاہیے، یعنی سوشل سیکیورٹی نمبر جان اسمتھ کا اور پروجیکٹ کا نمبر ہمارے پاس پروڈکٹ ایکس کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہیں تو پھر ہم نے پروجیکٹ کا جو نمبر ہے وہ پروڈکٹ وائی کا سیٹ کر دینا۔ اب یہ ہمارے پاس ایکچوئل بیہیویئر یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس ایک اور پاسبلٹی بھی ہے جس کو ڈی بی ایم ایس سے یوز کر سکتا ہے۔ جیسے سمپلی وہ کیا کرے کہ پروجیکٹ کا جو ٹیبل ہے اس کو اپڈیٹ کر دے، اور جہاں پہ پروڈکٹ کا نیم ایکس تھا وہاں پہ اس کو وائی کر دے۔ اب یہ کام کرنے سے بھی وہ سیم کام ہو سکتا ہے جو ہم اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب چونکہ اس کے پاس دو پاسبلٹیز ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ کر دے، ہو سکتا ہے وہ یہ کر دے، لیکن اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو یہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم ایکچولی میں یہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو پیچھے ہم نے اسی طرح سے ڈسکس کیا ہے کہ جو پاسبلٹی 2 ہے وہ ہمارا ایکچوئل گول نہیں تھا، ہمارا ایکچوئل گول پاسبلٹی 1 تھا کہ جو ہمارے پاس ورکس آن کا بیس ٹیبل تھا وہ چینج ہونا چاہیے تھا ایکچولی میں، لیکن پاسبلٹی 2 سے ہمارے پاس جو ہے وہ بیس ٹیبل پروجیکٹ کا چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم پروجیکٹ کے ٹیبل میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے جو ہم اگر اگزامپل کو کنٹینیو کریں اور ہم وہ دوسرا ویو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ایک کیوری چلا کے دیکھ لیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کیوری ہے کہ ہم اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ انفو کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹوٹل سیلری ہے وہ 10,000 کر دے، اور جو ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے وہ ریسرچ کر دے۔
اب یہ جو ہم نے ویو بنایا ہوا ہے، یہ ہم نے ایکچولی میں گروپ بائی فنکشن اور ایگریگیٹ فنکشنز کو یوز کر کے بنایا ہوا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو ایگریگیٹ فنکشنز اور گروپ بائی کو یوز کر کے جو بنے ہوئے ہوں گے وہ ویوز ہم کہیں گے اپڈیٹیبل نہیں ہیں۔ اب اگر میں اس کیوری کی ٹرانسلیشن کروں تو یہ ایکچولی میں کیا چاہ رہی ہے، یہ چاہ رہی ہے کہ امپلائیز کی جو ٹوٹل سیلری ایک ڈپارٹمنٹ کی وہ 10,000 کر دے اگر ڈپارٹمنٹ کا نام ریسرچ ہو۔ تو یہ بالکل illogical سی کیوری بنتی ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل سارے امپلائیز کا جو سم ہے وہ 10,000 جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے ویو جو کہ سمری پرووائڈ کر رہے ہوں، ان کے اوپر اگر ہم اپڈیٹ یا انسرٹ کی کیوریز لکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہونا۔ سو اس لیکچر میں ہم نے ویوز کو ایکسپلور کیا ہے، لیکن بیفور کلوزنگ دا لیکچر ہم کچھ کی پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ آئی وانٹ ٹو گو تھرو اٹ ون بائی ون۔ First being that view is not realized at the time of view definition, but rather at the time we specify a query on the view. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویو ہے اس کے اوپر جب آپ کوئی کیوری کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم کے اوپر وہ بیس ٹیبل سے جو ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، تو اس کی جو ڈیٹا ہے وہ اس ٹائم پہ اس میں پاپولیٹ نہیں ہوگا جب آپ ویو کریٹ کر رہے ہوں گے۔ سو سیکنڈ پوائنٹ بینگ دیٹ ویوز کین بی کیوریڈ، ویوز جو ہے وہ ہر طرح کے ویوز جو ہے وہ کیوری ان سے کی جا سکتی ہے۔ آر دے اپڈیٹیبل؟ اونلی سرٹن اور اونلی لمیٹڈ نمبر آف ویوز آر اپڈیٹیبل، جس کے ہم نے کچھ رولس پیچھے جو ہے وہ دیکھے ہیں، اگر وہ فالو کرتے ہیں تو دے آر اپڈیٹیبل، ادروائز دے آر ناٹ۔ Views can be materialized, constructed periodically from databases and stored there. Such views are called materialized views. تو ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ ویوز جو ہے ان کا ڈیٹا ڈی بی ایم ایس میں سیو نہیں ہوتا، لیکن یہ پارشل ٹروتھ ہے، ویوز کا جو ہم ڈیٹا ہے وہ بھی ہم اسٹور کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ویوز کا ڈیٹا سیو کرتے ہیں تو ایسے ویوز کو ہم میٹیریلائزڈ ویوز کہتے ہیں، جس کی ڈسکشن جو ہے وہ ہم کمنگ لیکچرز میں دیکھیں گے کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ وی ہیو کورڈ ویوز۔ اب ہم اس کے نیکسٹ پارٹ میں یہ دیکھیں گے کہ اگر ویو کو ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے تو یوزنگ ٹریگرز ہم کیسے کر سکتے ہیں۔